बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब पैदा किया तो इंसान को सबसे पहले इल्म अता किया, और जब हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम पर गारे हिरा में जो पहली वही नाजिल हुई, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा था, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, यानी पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। आज दुनिया में जो हम तरक्की और कामयाबी की मनाजिल तय करते हुए इंसानों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ इल्म की बुनियाद पर है। और इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जिसने अपनी दीन की बका और बुनियाद ही इल्म की बुनियाद पर रखी। और कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कुछ दर्स दिया कि अगर जिसे अपनी दुनियावी ज़िंदगी में किसी भी मसले का सामना करना पड़ रहा है तो वो कुरान और हदीस की रोशनी में इससे ज़िंदगी के मसाइल को हल करने में मदद ले सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो हुकूकुल इबाद के बाद, हुकूकुल्लाह के बाद जो दूसरी चीज़ अता की, वो है हुकूकुल इबाद, यानी कि जब तक आप बंदों के हुकूक अदा नहीं करते तब तक अल्लाह के हुकूक अदा नहीं होते। तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हुकूकुल इबाद के लिए बहुत सारे काम सरअंजाम देते हैं, जो खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार हैं, और जो ऐसी खिदमत खल्क अंजाम देते हैं, इतना काम करते हैं कि दुनिया उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अगर हम बात करें खिदमत खल्क की तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा नाम है वो है अब्दुल सत्तार ईदी साहब का, कोई उनकी नज़ीर नहीं। लेकिन इनके बाद जितने भी लोग आए वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने दीन की बुनियाद पर दुनियावी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया और इंसानों की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर खिदमत इंसानियत को मज़ीद फ़रोग़ दिया। आज हमारे बीच जो मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, उन्होंने न सिर्फ खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार होकर अपनी मदद आपके तहत इंसानों की खिदमत की, बल्कि अब भी उनकी जो काविशें हैं, उनकी खिदमात हैं, उनका सिलसिला जारी व सारी है। हम अपने प्रोग्राम में जनाब रफ़ीक मारा साहब को खुशामदीद कहते हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन के। अस्सलामु अलैकुम सर। सर, आप एक सोशल वर्कर हैं, समाजी रहनुमा हैं, आपकी खिदमत काबिल ज़िक्र फ़ख्र हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनके साथ ही आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्दुल अजीज़ अस्कानी साहब, जो कि सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं, राइटर भी हैं, बोर्ड मेंबर हैं ड्रीम ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के। साथ ही इन्होंने अपनी एक बायोग्राफी बुक लिखी है, यादों की दुनिया। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू आपका। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले रफ़ीक सर, आप हमें ये बताइएगा कि आप एक समाजी कारकुन हैं, समाजी रहनुमा हैं। आपने लियारी के आवाम के लिए बहुत काम किया, इतनी खिदमत सरअंजाम दी कि जब हमने देखा आपके मुख्तलिफ़ कामों के जो हमारे पास एक कह सकते हैं कि जो गुलदस्ता आया कि जिसमें आपने तमाम लोगों के लिए एक वर्क किया है, बहुत से लोग आपको दुआएं दे रहे थे। तो सर, कब से इन समाजी सरगर्मियों का आपने आगाज़ किया? शुक्रिया जी, बहुत बहुत आपका और आपके चैनल का भी कि आप अपने लियारी के हवाले से अपने हमारे जो काम है सोशल वेलफेयर के, उनको रोशन किया है। और उससे मैंने ये काम 2009 में स्टार्ट किया था और उस वक्त मैं अपना छोटा सा एक बिज़नेस है वो भी कर रहा था और कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ये जो मेरे कुछ फैमिलीज़ हैं जो बाहर हैं, उनसे मैंने बात की, कुछ मेरी तरफ से कुछ दोस्त हैं, तो ये राशन का काम मैंने शुरू किया था 2009 में। और उसके बाद जो है फिर मैंने नोट किया कि फिर मुझे ऐसा पता चला कुछ बच्चे स्कूल एजुकेशन के हवाले से उन्होंने फिर हुआ, मैंने नोट किया कि ऐसे बच्चे हैं जो उनको स्कूल से निकाला गया है फीस ना होने की वजह से कि फ़ीस पे नहीं कर सकते जी। तो फिर ये मैंने नोट किया और फिर इसके ऊपर मैंने काम शुरू किया उन बच्चों की फ़ीसों के हवाले से। फिर मुझे पता चला कि इनके पास किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल बैग नहीं है, किसी के पास कोर्स नहीं है। तो ये काम सिलसिला हुआ बढ़ता गया। तो फिर ये भी मैंने कुछ छोटे से बजट के अंदर मैं काफ़ी ये काम करता रहा। फिर मेरे कुछ दोस्तों को पता चला कि आप ये काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि भाई हम आपके साथ हैं, इस काम को मज़ीद और हम बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा चलो कोशिश करेंगे। तो फिर उनसे हमने बैठ के मीटिंग की और फिर हमने ऐसा सिलसिला शुरू किया कि हम बोले भाई हम जो भी ये काम करें
ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کے باقاعدہ سے جو اس کا طریقہ کار ہے اس طریقے سے کام کریں تاکہ جو ہے ہمیں کسی کوئی پریشانی یا دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر ہم نے پاکستان گورنمنٹ کی جو سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کی جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ہے جو طریقہ کار ہے پھر ہم نے وہ بھی پوری کوشش کی اس کو حاصل کی. چیریٹی کمیشن میں بھی اور انکم ٹیکس سارے جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی گورنمنٹ کی ہم نے ساری الحمدللہ کمپلیٹ کی. اور پھر ہمیں ڈونر کی ضرورت پڑی. پھر ہم کوشش کرتے رہے ڈونر کے لیے بھی کہ بھئی یہ کتنا بڑا کام ہے ہم کر رہے ہیں تو ڈونیشن کی تو ضرورت پڑے گی. تو اللہ کا شکر ہے کچھ ہم نے کوشش کی. کچھ میری فیملیز ہیں ہماری برادری کے لوگ ہیں جو ملک سے باہر سٹیزن ہیں وہاں رہ رہے ہیں کافی کنٹریز کے اندر ہیں. ان سے رابطہ کیا انہوں نے بھی بیچارے کافی ہماری مدد کر رہے ہیں. اس سے پھر ہم نے سلسلہ شروع ہوا. پھر آج بھی یہ الحمدللہ تقریباً یہ جو راشن کا جو سلسلہ تھا وہ تو ہم نے بند نہیں کیا مگر اس میں سلسلہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے سلسلہ. تو پھر ہم نے کہا کہ یہ راشن کا جو معاملات ہیں یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور حالات ایسے ہمارے آفس ہے الحمدللہ. ہم آفس میں رات کو روزانہ 9 بجے سے رات 11 بجے تک 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور ایسے روزہ کیس بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی کچھ ایسا کام کریں کہ تاکہ جو ہے یہ ان کو روزگار کی طرف لے جائیں ان کی فیملیز کو لے جائیں کیونکہ آج کل کی مہنگائی کا ایسا دور ہے کہ ایک آدمی گھر کمانے والا ہے تو گھر کا چلنا بڑا مشکل ہے. پھر ہم نے کوشش کی اور پھر ان کو پھر ہم نے روزگار کی طرف لے گئے. ہم نے سب سے پہلے تو ہم نے کوئی سروے کیا. وہ کچھ ایسی ہمارے پاس خواتین ہیں جو بیچاری سلائی کا کام تو جانتی ہیں مگر ان کے پاس سلائی مشینیں نہیں ہیں. انہوں نے بولا اگر ہم کو سلائی مشینیں مل جائیں تو ہم اپنے گھر میں کام کر سکیں اور اپنے ہسبینڈ کے لیے ہم اس کا ہاتھ بڑھا سکیں اور اپنے گھر کا جو ہے صحیح طریقے سے ہم کرایہ وغیرہ کافی ہوتا ہے اس لیے ہم افورڈ نہیں کر پاتے. تو اللہ کا شکر ہے اس میں ہم تقریباً 30-35 سلائی مشین ارینج کی اور کافی مہنگی مشین ہے سلائی مشین ہے تقریباً 12 سے 13 ہزار روپے کی ایک سلائی مشین ہے. یہ ہم نے ارینج کی اور ان کو دی مشینیں ان کے گھر پہنچائی. اس کا فیڈ بیک بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ملا ہمیں. کچھ لوگ ہمارے پاس ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا اس سے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور 15 سے 20 ہزار روپے کا ہم نے کام بھی کر لیتی ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اور پھر ہم نے ایک دوسری میٹنگ کی کہ ہم یہ ایسا کام کریں کہ جو بچیاں ہیں جو سلائی کا کام سیکھنا چاہتی ہیں اور ہمارے پورے لیاری میں ہم نے سروے کیا کہیں بھی سلائی سینٹر نہیں ہے ویکیشنل سینٹر کہیں بھی نہیں ہے اور اتنا بڑا سے ہمارے 13 یوسیز ہیں ہمیں کہیں نظر نہیں ہے پرائیویٹ ہے مگر ان کی فیسز اتنی زیادہ ہیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. 3-3 ہزار روپے 2500 روپے ماہانہ فیس ہے ایڈمیشن فیس ہے. تو یہ غریب آدمی کہاں جائیں گے کہاں سے ارینج کریں گے کہاں ٹرانسپورٹ کا انتظام کریں گے. پھر ہم علاقے کے اندر ایک ہی یوسی کے اندر چھوٹے سے علاقے میں ہم نے پھر ایک ویکیشنل سینٹر الحمدللہ ہم نے بنایا اور اس میں ہمیں جو دیکھا کہ اس میں تو ہم نے ہماری سوچ سے بھی زیادہ ایڈمیشن آنے لگے اس چھوٹے سے علاقے کے اندر. ہم نے تو ہمارے پاس تو 90 بچوں کی جگہ تھی. اس جگہ پہ تقریباً 300 کے قریب ہمارے پاس ایڈمیشن آ گئے. پھر ہم بڑے مشکل میں پڑ گئے بڑی بڑی مشکلوں سے پھر ہم نے اس کو کمبائن کر کے 150 پہ لائے. اور ابھی بھی ایسے بچیاں ہیں جو وہاں پر جو مزید ہم کو بہت فورس کر رہی ہیں مگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت محدود ڈونیشن ہوتا ہے اس میں ہم پورا سال کام کرتے ہیں. ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ چلیے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. ہم سال جو ہے 100 کے قریب راشن ہے ماہانہ جو ہم جو غریب مساکین جو بیوہ خواتین ہیں اور طلاق یافتہ خواتین ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان میں ہم راشن بھی دینا ہوتا ہے وہ بھی ہم بند نہیں کر سکتے. پھر اسکول کی فیسز بھی ہم دے رہے ہیں. اسکول کے تقریباً 400 بچے ایسے ہیں جن کی پرائیویٹ سیکٹر میں اسکول کی فیس بھی دے رہے ہیں ان کے کورس بھی لے کے دے رہے ہیں ان کے یونیفارم بھی دے رہے ہیں اسکول بیگ بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پھر سوچا کہ بھائی یہ انہوں نے کیا قصور کیا جو بیچارے گورنمنٹ ہمارے پاس اتنے سارے اسکول ہیں ہمارے ارد گرد میں 15-16 اسکول ہیں. پھر ہم نے وہاں بھی سروے کیا دیکھا کہ ان بچوں کے پاس بھی یونیفارم نہیں ہے ان کے پاس بھی جو کورسز کا گورنمنٹ جو کورسز دیتی ہے وہ بھی پورے نہیں ہیں. پھر ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کیا ہال کے اندر اور تقریباً 400 بچے کو ہم نے وہاں پر ان کو اسکول بیگ بھی دیے شوز بھی دیے یونیفارم بھی دیا. اور ابھی مزید اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے کام کریں بہت سارے ہمیں کام کرنے ہیں سلائی سینٹر کے حوالے سے اور مزید ضرورت ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں
کہ اس طرح کے ویکیشنل سینٹر پورے لیاری ٹاؤن کے اندر بننے چاہیے، جو تاکہ ہر علاقے میں ان گھر کے پاس ان بچوں کو یہ جو سلائی سینٹر ہوں، جو ان کو آنے جانے میں بھی پریشانی نہ ہو، اور وہاں پر یہ فری کے اندر یہ بچے وہاں سیکھ سکیں اپنا کام، اور پھر یہ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ کفالت کر سکیں۔ مہنگائی کا دور ہے، ایک آدمی پہلے کوئی جیسا دور ہوتا تھا کہ ایک آدمی کماتا تھا تو 10 آدمی کھا لیتے تھے، مگر اتنی مہنگائی میں ابھی اگر آدمی گھر میں 10 آدمی ہے تو 5 کو تو کام کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو گھر کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ سینٹر کا کام شروع کیا، ماشاءاللہ اس میں کافی ہمیں اچھا فیڈ بیک ملا، اور مزید ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اور مزید آگے بڑھائیں۔ اس کے علاوہ ہم میڈیسن کا بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کو کسی کو اسکول کی فیس کے حوالے سے، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس بہت سارے کام آتے ہیں۔ کچھ ایسی بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، جو یونیورسٹی میں ہم ان کو ان کی پوری ایجوکیشن کے حوالے سے پوری کفالت کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کی یونیورسٹی کی فیس بھی پے کریں، ان کو ٹرانسپورٹ بھی سہولت ہی دے رہے ہیں تاکہ یہ پوری اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں۔ ایسے لڑکے بھی ہیں ہمارے پاس، لڑکیاں بھی ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت محدود بجٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کے لیے فنڈس کے لیے بہت کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید ایسے سینٹر قائم کریں تاکہ ان کے گھر بیٹھے، ان کے گھر کے نزدیک یہ پھر ان کو سہولت ہو تاکہ مزید یہ آگے کام کر سکیں۔ صحیح۔ عسکری صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور آپ کی خدمات لیاری کے عوام کے لیے بھی قابل ذکر و فخر ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا، آپ نے کس طرح سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا؟ آپ نے کیا سوچا کہ مجھے کس طرح سے 20 سال کیونکہ آپ بیرون ملک رہے، وہاں سے آپ واپس آئے، تو کس طرح سے ایک جذبہ بیدار ہوا کہ مجھے خدمت خلق کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، وینس ٹی وی کا، طیبہ آپ کا۔ میں بہت مشکور ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ ہمارے علاقے لیاری کو لوگ کہتے ہیں پسماندہ علاقہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پسماندہ علاقہ ہے، کیونکہ وہ ٹیلنٹ سے بھرپور علاقہ ہے۔ بے شک۔ اور لیاری کو ہم اگر پازیٹیو نظر سے دیکھیں تو وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ہر شعبے زندگی میں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، بے شک، اور پاکستان کی جو اہم پوسٹوں پر رہے ہیں، جی، جیسے جسٹس سجاد علی شاہ تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ لیاری ایک روشن مستقبل ہے لیاری کا۔ بالکل۔ اور آپ نے ذکر کیا کہ آپ 20 سال ابوظہبی میں رہے، بیرون ملک رہے، تو 20 سال میں رہنے کے بعد جب میں کراچی آیا تو پھر میں نے اپنی بزنس شروع کی۔ صحیح۔ کیونکہ انسان پہلے اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنے ماحول کو دیکھتا ہے۔ جب میں نے بزنس شروع کی تو میں بزنس میں الحمدللہ کامیاب رہا، کیونکہ میں وہاں 20 سال بینکنگ کے شعبے میں تھا ابوظہبی میں، جی، اور اچھا میرا ایک سنہرا دور گزرا وہاں۔ تو میری یہی کوشش تھی کہ جب ہم اپنے ملک آ جائیں تو ہم اپنے ملک کے کو بھی دیکھیں کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، کس طرح زندگی کرتے ہیں، کس طرح گزارتے ہیں اپنی زندگی۔ جی، یہ ہماری خوش قسمتی کہ جس دور میں آیا 2000 میں یا 1999 میں، تو وہ دور اچھا تھا میرے خیال میں، تو میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن کچھ ایسے عوامل تھے جب ہمارے لیاری بلکہ کراچی کا ایک تاریخ پیریڈ آ گیا بیچ میں، صحیح، اس میں میرا بزنس بھی تھوڑا سا ٹف ہو گیا، اور بزنس کے لحاظ سے میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، کیونکہ میرا ایک جوان سال بیٹا اس میں ضائع ہو گیا۔ ہاں، تو وہ کاراتل سے کہیں سے آ رہا تھا، تو اس کو دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تو اس کی زد میں آیا۔ تو یہ ایک تاریخ پیریڈ تھا میرے لیے، پھر ڈیسائیڈ کرنا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو کچھ کرنا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، ہمیں آگے دیکھنا ہے، بالکل، اور روشن مستقبل کے لیے لیاری کے لیے کام کرنا ہے، اور یوتھ کو ایک روشن مستقبل کی طرف گامزن کرنا ہے۔ بالکل۔ تو یہی کچھ میں نے کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ صحیح۔ اور میں آپ کو ذکر کروں کہ میں نے اپنی سوشل لائف کا آغاز 2017 میں کیا۔ صحیح۔ 2017 سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور الحمدللہ ایک اچھا نام پایا۔ لیاری کے لوگوں نے میری اچھی احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور جو خدمات ہیں میری وہ سب کے سامنے ہیں کہ میں ایک پازیٹیو چہرہ ہوں لیاری کا، اور یوتھ کے لیے کام کر رہا ہوں، جی، وہ گرلز ہوں یا بوائز ہوں، دونوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے
تو میرا یہی یقین ہے کہ میں لیاری کے لیے کام کروں، کراچی کے لیے کام کروں، اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کروں. صحیح. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیاری کے عوام میں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری اچھا علاقہ نہیں، لیاری کے عوام میں وہ چیز نہیں، اگر آپ کہیں چلے جائیں اور آپ پر لیاری کا ایک جو ہے وہ ٹیگ لگا ہوا ہے تو لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آپ لیاری سے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. جس طرح وہ لیاری کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ لیاری کے لوگ اچھے نہیں، تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ہر علاقے میں بدنام زمانہ لوگ ہوتے ہیں، تو کیا اس علاقے کو آپ ٹارگٹ کرو گے؟ میرے خیال میں ٹارگٹ وہ علاقہ نہیں ہونا چاہیے، وہ شخصیات ہونے چاہیے جنہوں نے ان کو بنایا، ایسے لوگوں کو بنایا، اور ان غلط سوچوں کو بنایا، نگیٹو سوچ رکھنے والوں کو بنایا. تو ہمیشہ انسان کو اپنی مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور مثبت عمل دکھانا چاہیے، وہ لیاری ہو یا کراچی کے دوسرے علاقے کے لوگ ہیں. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں ان سے کہ اگر آپ لیاری میں آئیں تو ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملاقات کرائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. صحیح. کہ ایسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں. تو میرا یہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تو ہم خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے. بالکل. لیکن بعض لوگ صرف اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خدمت خلق سے بہت پیچھے ہیں. حالانکہ اس میں امیر لوگ بھی ہیں جن کو آگے آنا چاہیے. بالکل. جو خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں. صحیح. تھینک یو. تھینک یو. ہمارے مہمانان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. لیاری جو کہ کراچی کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے اور وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں جو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں. ان کا ماننا ہے کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. پڑھے گا لیاری بڑھے گا لیاری، علم اور ہنر کے زیور سے آراستہ ہوگا لیاری. اچھا رفیق سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے لیاری کے لیے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، تو سر اتنی خدمات جو آپ نے سر انجام دیں، کیا آپ کو کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے یا پھر کسی جو ہے وہ سرکاری ادارے نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی مجھے بڑی دکھ کی بات ہے یہ. میں الحمدللہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں اور میری پوری ٹیم میرے ساتھ ہے. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے لیاری کے ماشاءاللہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مخیر آزاد ہیں، مگر کبھی نہ انہوں نے مجھے کبھی کہا اور میں نے ان کو کہا بھی نہیں. مجھے پتہ ہے وہاں جانا بیکار ہے، اور سیاسی پارٹیوں نے تو کبھی 1 روپیہ تک نہیں دیا. اور لیاری میں کہیں بھی مجھے کہیں سے بھی ڈونیشن نہیں ملا. میں جو بھی کوششیں کرتا ہوں، میرے ممبر کوشش کرتے ہیں، لیاری سے باہری کے لوگ مجھے ڈونیٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل باہر سے بھی لوگ مجھے ڈونیٹ کرتے ہیں، مگر وہ نام بہت کم ہے. جو میرے لیاری میں جو کام کرنا ہے میں نے دیکھتا ہوں کہ مجھے بہت کام کرنا ہے، اس حساب سے میں نے بہت کم ہے. تو پھر میں نے کوشش کی، میں نے کہا چلو میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے رابطہ کروں. میں نے ڈی جی صاحب سے سوشل ویلفیئر کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ کیوں ایسے لیاری والوں کے ساتھ یہ ایسا سلوک کرتے ہیں. ان کو بالکل توجہ ہی نہیں ہے کہ ان کا ہمارا لیٹر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پھر ہم نے سوشل ویلفیئر کے جو ڈپارٹس ہیں ان کو ہم نے لیٹر لکھے ڈونیشن کے حوالے سے. الحمدللہ ہم رجسٹر ادارہ ہیں، ہمارے اکاؤنٹس ہیں، ہمارے آڈٹ ہوتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. سارے جتنے بھی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی مکمل ہم پوری کرتے ہیں. ہم نے کتنے لیٹر لکھے ہیں، تقریباً میرے کے سر 1 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹ سے. انہوں نے کوئی آج تک مجھے جواب نہیں دیا. پھر منسٹر صاحب کو بھی ابھی میں نے لیٹر لکھا ہے سوشل ویلفیئر کو، انہوں نے بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا. اس کے علاوہ میں نے گورنر صاحب کو تو پتہ نہیں کتنے لیٹر لکھ چکا ہوں، آج تک مجھے ان لیٹروں کا کوئی جواب مجھے ایک فون تک بھی نہیں کرتے وہاں کے کوئی اسٹاف کہ بھائی آپ نے یہ لیٹر دیا ہے، اس پہ ہم کام کریں گے نہیں کریں گے.
اور اس کے بعد جو ہے میں نے سی ایم صاحب کو کتنے لیٹر لکھے ہیں کہ بھائی اتنا بڑا کام ہے لیاری میں، اتنے لوگ پریشان ہیں، غریب ہیں، اسٹوڈنٹ کے حوالے سے سرکاری اسکولوں کے حوالے میں ہم نے اس کے اندر پورا ڈیٹیلز لکھی ہے. اتنے بچے ہیں جو بیچارے بہت پریشان ہیں، والدین ہیں. ہم نے ان کو یہ اتنا بھی کہا ہے کہ بھائی آپ خود کریں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے کام کریں، ہم اس کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ خود آگے کریں. مگر پتہ نہیں مجھے ابھی تک یہ میری سمجھ سے باہر کرے کہ کیوں لیاری والوں کے لیے اتنا ان کے ساتھ بالکل توجہ ہی نہیں ہے. سوشل فیلڈ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا کوئی سینٹر نہیں ہے کہ ویکیشنل سینٹر نہیں ہے لیاری کے اندر، وہ سرکاری وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ باہر شہر میں تو جن کو ضرورت نہیں ہے وہاں یہ کام کر رہے ہیں، جو فیس بھی دے سکتے ہیں، اور ویکیشنل سینٹر بھی وہاں بن رہے ہیں. آئی ٹی کے حوالے سے ہم اتنے بڑے کام کرنے کی کوشش کری ہے کہ بھائی آئی ٹی کے حوالے سے ہمیں کام کرنا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیوں ایسا یہ اس طرح سے لیاری کے اس کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں. اچھا اسکانی صاحب، اب میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ نے اپنی سوشل لائف کا آغاز کیا، ساتھ ہی آپ نے یوتھ کے لیے ایک کتاب لکھی، ٹھیک ہے. آپ نے اپنی جو کتاب ہے یادوں کی دنیا، آپ نے اپنی زندگی کے جو ہے شروعات سے لے کر اب تک کے سفر کا اس میں ذکر کیا. تو اس میں یوتھ کے لیے، آج کے نوجوانان کے لیے کیا پیغام ہے اور کیا سوچ کے آپ نے یہ کتاب لکھی؟ کتاب لکھنے کا مجھے خیال آیا کیونکہ کم لوگ ہیں جو اپنی بایوگرافی لکھتے ہیں. بہت سارے جو رائٹر ہیں وہ اپنے کتابوں میں کچھ لاہوروں کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا یا کچھ کہانیوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میں نے اپنی بایوگرافی کو اس میں لیا کہ میری زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور ابھی میں کس حال میں ہوں، میرا فیوچر کیا ہے، مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کیا ہے، تو اور حال میں زندہ ہوں. تو اس بارے میں نے اپنی جتنی بھی یادداشت تھی وہ ساری میں نے اس میں قلم بند کی جی، جو میری یادیں تھیں. اور یوتھ کے لیے میں نے اس میں یہ سبق دیا ہے کہ آپ میرے جتنے تجربات ہیں نا جو میری زندگی کے، اس کو اس میں پڑھیں آپ. تو ایسے سبق ہیں اس میں جس کو پڑھ کر آپ میں برداشت کا مادہ پیدا ہوگا کہ اسکانی صاحب نے کتنی برداشت کی، دکھ سکھ میں بھی اور غم و خوشی میں وہ یکساں رہے، اور اس کے چہرے پہ کبھی دکھ نہیں آیا. ہنسی اور خوشی کے ماحول میں انہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی. تو میری ساری زندگی کی کہانی ہے وہ، اور بچے اگر پڑھیں گے اس میں تو اس میں بڑا سبق ہے ان کے علم و ادب کے حوالے سے، ان کی زندگی کے بارے میں کہ زندگی کو کس طرح ہنس کے گزارنا چاہیے. بالکل میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے سبق اس لیے ان کو یہ دیا کہ ہنسی خوشی سے آپ اپنی زندگی کو گزاریں، کیونکہ زندگی گزارنا تو ہے آپ کو. اگر اس کو آپ غم میں گزارو گے تو آپ ویک ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس کو ہنس کر گزارو گے تو ساری زندگی آپ کی مرہون منت ہوگی کہ آپ نے اس زندگی کو طویل کیا اور بہترین انداز میں گزارا. تو یہی میرا سبق ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ مشکلاتیں پیش آ رہی ہیں اس میں برداشت ضروری ہے. تو سر کن باتوں کو اپنا کر نوجوانان جو ہیں وہ کامیابی کی منازل کو طے کر سکتے ہیں؟ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اچھی چیزیں اپنائیں، اپنے پازیٹیو رکھیں، اپنے کو مثبت اگر آپ رہیں گے بالکل، اور اچھی باتوں میں آپ اپنے کو گزاریں گے تو آپ زندہ رہیں گے. صحیح. زندہ قومیں آئے ہمارے جو آپ دیکھتے ہیں، ہمارے بہت سارے ہمسائے ممالک ہیں یا دوسرے ممالک کو آپ دیکھتے ہیں، وہ زندہ قوم ہیں. وہ زندہ اس لیے قوم ہے کہ وہ اپنے مثبت پہلو کو دیکھتے ہیں. صحیح. کسی کی نگیٹو سوچ میں وہ نہیں پڑتے، وہ اپنے کو مثبت طریقے سے جتنے بھی کام ہیں وہ مثبت طریقے سے کرتے ہیں، جو ہمارا اسلام کا اصول ہے. ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. بالکل. اگر ہم اس پہ چلتے ہیں تو آج ہم اس حالت میں نہیں پہنچتے جو آج ہیں ہم. یعنی کہ لوگوں نے منفی رویہ اپنا لیا، مثبت سوچ کو کوسوں دور کر دیا. جی. اگر وہی سوچ جو اچھی سوچ ہے جو انہوں نے اپنائی ہے، ہمارے اسلام کی سوچیں اپنائی ہیں، ان کے کردار اپنائے ہمارے نبیوں کے، بالکل، تو ان کردار کو اگر ہم بھی اپنائیں، ان کے سنت پہ چلیں تو ہم بھی کامیاب انسان بنیں گے. بے شک. تو یہی میں نے نوجوانوں کو سبق دیا ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں. اگر آپ سوچ کو بدلو گے تو آپ کے اندر توانائی آئے گی، توانائی آئے گی
ज़िंदगी आपकी अच्छी गुजरेगी. صحیح. بے شک سوچ کو مثبت رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی، مثبت ہوگی، تو آپ اپنی زندگی کے بہت سارے ایسے منازل ہیں جو ترقی کے منازل کو آپ طے کر سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو نگیٹیوٹی کی جانب جو ہے لے کر جائیں گے، لیکن مایوسی اور نا امیدی کفر ہے. تو لہٰذا اچھی سوچ رکھیں اور مثبت سوچ اپنا کر مثبت زندگی جو ہے وہ گزاریں. بہت اچھی بات کہی آپ نے اسکانی سر. اچھا رفیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ لیاری کے عوام کے لیے اب تک آپ نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، تو مزید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیاری کے عوام کے لیے مزید آئندہ کے لائحہ عمل کیا ہوں گے؟ یعنی کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ مزید فنڈز کس طرح سے اکٹھے کریں گے، مزید کس طرح سے لیاری کے عوام کے حالات میں بہتری لائیں گے، مزید کیسے ایسے جو ہے وہ فلاحی ادارے لیاری میں آپ قائم کریں گے جس سے جو ایک سٹیک لگا ہوا ہے کہ لیاری کے لوگ جو ہیں اس طرح کے ہیں یا لیاری اس طرح کا علاقہ ہے، تو کس طرح سے لیاری کو بدلنے کی سوچ رکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ یہ ہم نے بہت اچھے پروگرام ہیں ہمارے پاس، اور مگر یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فنڈز کے حوالے سے تو میرے ممبر بھی جو ہے مایوس ہوتے ہیں، اور مجھے تو خیر نہیں ہوتا، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کو کوشش کرتا ہوں کہ بھائی کوئی بھی کام ہے مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے. بالکل. اور ہم بہت اچھے اور پروگرام ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ڈونر مل جائے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں ڈونیٹ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ خود آ کے یہ کام ہمارے پاس جو ہے آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہیں ہمارے پاس، ایجوکیشن کے حوالے سے بہت پروگرام ہیں ہمارے پاس، اور ویکیشنل سینٹر کے حوالے سے بیوٹیشین کے حوالے بہت سارے پروگرام ماشاءاللہ ہیں. ہماری سوچ بڑی اچھی ہے، ہمارے ممبروں کی سوچ اچھی ہے، مگر ہم یہاں سے تھوڑا سا بیک کی طرف جاتے ہیں. پھر میں تو کوشش بھی رکھا ہوں میں ممبروں کو مایوس نہ مت ہوں، انشاءاللہ کفر ہے مایوسی، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں اور ڈونر مل جائیں اور ہم اپنے مقام کو مزید صرف یہ ہمارے اس یو سی کے اندر نا یہ پورے ہمارے لیاری بہت بڑا ہے، 13 یو سیز ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کام پورے لیاری ٹاؤن کے اندر کراچی میں اور کراچی سے باہر بھی کریں. ہماری تو پوری کوشش یہ ہے. مگر ایک مجھے بات بہت افسوس کی ہے جو ہمارے ہوتا ہے، وہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک تو ہمارے سرکاری لوگ تو بالکل ہمیں کام بالکل سننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہمارے لیٹر کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم سے بات کرنے کو لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو این جی او جو بڑے بڑے نام ہیں، مجھے ان پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں اور اربوں میں ان کو جو ہے اربوں روپے کی ڈونیشن انہیں مل رہی ہے، مگر وہ پتہ نہیں کیوں لیاری کی طرف یہ نہیں آ رہی. لیکن جو لیاری کی جو ایک نامی گرامی سیاسی پارٹی ہے جن کو لیاری والے شروع سے ہی بہت سپورٹ کرتے ہیں، کیا اس پارٹی سے کبھی بھی کسی نے آپ کی مدد کرنے کی یا آپ کی جو ہے پرسان حالی کرنے کی یا کبھی جو ہے کچھ ایسے اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ کبھی وہ آئی ہوں یا دورہ کیا ہو آپ کے انسٹیٹیوشنز کا، فلاحی اداروں کا، یا کبھی آپ کو پیشکش کی ہو کہ ہمیں جب لیاری کے عوام اتنا سپورٹ کرتے ہیں تو ہم بدلے میں ان کو سپورٹ کریں؟ ایسا اس سیاسی پارٹی کی جانب سے لیاری کے لیے آج تک کوئی اقدام کیا گیا؟ جی نہیں، بالکل نہیں. اور میں الحمدللہ میرے جتنے پارٹی کے لوگ ہیں، میرے کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور میرے پاس تو سارے جتنی بھی پارٹیاں سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب سے بڑے بڑے لوگوں سے میری دعا سلام ہے، اچھی خاصی میری عزت کرتے ہیں. الحمدللہ میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں، مگر مجھے آج تک کسی نے مجھے نہیں کہا. حالانکہ سوشل میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا میں بھی ہم جو ہے نا ماشاءاللہ ہماری آتے رہتے ہیں، ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں، مگر آج تک کسی نے پوچھا نہیں. حالانکہ وہاں پر ویلفیئر تو تقریباً 200 سے زیادہ رجسٹریشن ہے. خالی لیاری ٹون کی بات کر رہا ہوں میری معلومات کے مطابق، اور اس میں سے 8 جو ہے اپنے آپ کو ویلفیئر میں ہر سال رینیول کرتے ہیں، مگر کام کوئی نہیں کرتے. صحیح. الحمدللہ ہماری ایک این جی او ہے کچی کمار خدمت عقل ویلفیئر ایسوسیشن، یہ ایک ہی پوری لیاری میں جو ابھی کام نظر آ رہے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور مزید انشاءاللہ پورے لیاری ٹون میں بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. مگر کسی سیاسی پارٹی نے آج تک نہ ہمیں پوچھا ہے اور نہ انہوں نے کبھی کہا ہے اور نہ خود بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم صرف یہ بس میں آپ کو دوبارہ بات ہماری کٹ گئی کہ یہ جو کراچی کے اندر اتنے بڑے بڑے ہمارے جو ہے ادارے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور ان کو بہت بڑی ڈونیشن ملتی ہے، مگر وہ لیاری میں پتہ نہیں ان کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ انسان رہتے ہی نہیں ہے، یا کوئی غربت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایک تو پسے ہوئے ہیں دوسرے سے مسائلوں کے اندر، بجلی گیس، اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں. اور سوشل فیلڈ کے حوالے سے بھی یہ جو این جی اوز جو کام کر رہی ہے کراچی میں، یہ کبھی وہ بھی ہوا تھا وہاں پر تو جو ہے نہیں آ رہے.
उन्होंने कभी देखा भी नहीं, उनको भी अब कुछ 1-2 NGO से हमने उनको भी लेटर लिखा कि भाई आप खुदा रहा यहाँ भी आए, यहाँ भी काम करें, यहाँ भी इंसान रहते हैं, आप इतने बड़े बड़े सेंटर बना रहे हो, इतने जो जहाँ बना रहे हो तो वहाँ सब अफोर्ड कर सकते हैं, IT के प्रोग्राम भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो फीस दे सकते हैं, जहाँ ज़रूरत है आप उधर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं माशाल्लाह। आप हमारे सेंटर भी आएंगी, आप देखेंगी वो हमारी कितनी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह, वो इतनी ज़हीन है, मगर उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। सही। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अगर ये भी NGOs भी आ जाएं वहाँ पर, बिल्कुल, कोई एक काम भी ले लेना, तो हमें इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। ये है कि लियारी के लोग अपनी मदद आज के तहत फलाही काम कर रहे हैं, कोई सियासी जमात, कोई हुकूमती इदारा वहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लियारी के लोग अपने टैलेंट को, अपनी मेहनत को उजागर करते नज़र आते हैं। इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। अस्कानी साहब की जानिब आऊँगी। सर, आप जो है समाजी काम बहुत करते हैं और समाजी कामों में आपका नाम सर फहरिस्त आता है लियारी के हवाले से, तो सर आइंदा के क्या लाहे अमल है, किस तरह से लियारी को मज़ीद जो है वो निखारेंगे, इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता करेंगे, क्या कुछ सोचा है लियारी के आवाम के लिए? लियारी के आवाम के लिए हमारी सोच बुलंद है। मैं जिक्र करूंगा ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी की। जी। ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी, शायद आपने विजिट भी की वहाँ पर और उनको किस तरह पाया और लोग उनकी तारीफ क्यों करते हैं। ये भी वो अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और जो मैंने एक तब्दीली देखी, जो एक चीज़ नज़र आई, वो यही है कि अपनी मदद आपके तहत वो लोगों में इतनी अवेयरनेस दे रहे हैं, IT के हवाले से, इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, रहनुमा ज़िंदगी के जो तर्ज़ ज़िंदगी के जो रहनुमा उसूल होते हैं उनके हवाले से। जी हाँ, वहाँ पर ये है कि ड्रीम्स ऑफ यूथ में अवेयरनेस के प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, शऊर आगाही देते हैं बच्चों को। जी। आप यकीन नहीं करेंगे, जिस वक्त ये ड्रीम्स ऑफ यूथ इन्होंने स्टार्ट किया, सबीर अहमद और उनकी बेगम ने, फातिमा सबीर ने, 2013 में जी, तो इनका जो मोटिवेट था कि यहाँ के जितने स्ट्रीट चिल्ड्रन है ना जी, उनको तालीम याफ्ता देखना माशाल्लाह। हाँ, तो उन्होंने इन बच्चों के लिए एक छोटी से कमरे से स्टार्ट लिया। सही। और अब माशाल्लाह एक बड़ा ड्रीम हाउस बना दिया उन्होंने। बिल्कुल। उनका एक ख्वाब था और ख्वाब की ताबीर उन्हें मिली है। सही। तो वैसे थे बोर्ड मेंबर, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ दोनों को कि उन्होंने जिस अंदाज से इसको चलाया है और उसको इनहांस कर रहे हैं। उनके अब 3-4 कैंपस बन गए हैं लियारी के अंदर। बिल्कुल। सिर्फ अपने एक एरिया में नहीं, अब हर एरिया में वो लियारी के सर ने जिस तरह फरमाया 13 UCs हैं, तो हर UCs में वो अपने सेंटर बना रहे हैं। बिल्कुल। उनका तालीमी मकसद ये है कि बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता करना जी, और इन्हीं बच्चों को हुनरमंद बनाना, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, इनकी डेवलपमेंट करनी है तरक्याती, ताकि उनके तरक्याती काम हो उनके जहन में कि इनके ज़हीन बच्चे बने। सही। और अपने मुस्तकबिल को रोशन देखें, रोशन मुस्तकबिल हो, रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना काम करें। तो इसके लिए बड़ी कोशिश हो रही है। और अभी ड्रीम्स हाउस मुआजकोट, अब देखिए मुआजकोट बल्दिया टाउन में है, बिल्कुल, तो या आप कह सकते हैं केमाडी टाउन में, तो वहाँ पर इनका सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है हफ्ते वाले दिन। एक बड़ी बात है कि यहाँ से शुरू करने वाले अब कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल, तो एक अच्छा काम हो रहा है। और रमज़ान शरीफ के महीने में जिस तरह दस्तरखान लगते थे, तो ड्रीम्स हाउस में तकरीबन पूरा रमज़ान रौनक रहा। और उसकी वजह है कि उनकी मेहनत रायगा नहीं गई, बेशक, क्योंकि पहले जिस तरह उनको सपोर्ट थोड़ी सी मिली थी मैडम सबीना खत्री साहिबा की तरफ से जी, और कुछ डोनर्स की तरफ से, इस बार मैंने देखा मैडम सबीना खत्री साहिबा ने भी सपोर्ट की और बाकी डोनर्स, उनके नए नए डोनर्स आए, सही, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो मैं सबीर और उसकी टीम को मुबारकबाद दूंगा इस चैनल के थ्रू कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, उनकी सरपरस्ती हमारे हाथ में है, तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत आगे निकलेंगे। इंशाल्लाह। सर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इनमें?
جی میں تو انشاءاللہ پوری میری بھی کوشش ہے اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کرتا رہوں گا. اور مجھے بس اتنی بات پیغام یہ دینا ہے کہ مجھے جو ہمارے جو سوشل ویلفیئر کے جو جن کا کام ہے، حالانکہ ان کا بھی کوئی کسی قسم کا کوئی ہمارے یہاں کوئی سینٹر نہیں ہے، حالانکہ ان کی ذمہ داری ہے. سوشل ویلفیئر کا ایک فنڈز ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو دیتی ہے، ان کا بھی کوئی کام نہیں ہے. وہ لیاری میں آنے کے لیے تیاری نہیں ہے، کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو بڑی دکھ کی بات ہے. گورنر صاحب سے بھی مجھے بہت بڑی شکایت ہے، اور انہوں نے بھی میرے کتنے لیٹر لکھے ہیں، میرے پاس ریسیونگز پڑی ہوئی ہیں، ہے نا. سی ایم صاحب کو کتنے لیٹر لکھے ہیں. اور میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم چلے مجھے تعاون نہ کرے، میری ویلفیئر کو تعاون نہ کرے، خود تو کریں، کوئی کام تو کریں ویلفیئر کے حوالے سے. کوئی آئی ٹی سینٹر بنائیں، کوئی ویکیشنل سینٹر بنائیں، ہے نا. تو ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے. وہ تو بجلی اور گیس میں اسی میں اٹکے ہوئے ہیں، آگے ان کے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں. تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کام شروع تو کریں. سوشل کام کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بیت المال کا میں نے جب سے ہوں سنبھالا ہے، میں لیاری میں پیدا ہوا ہوں، دیکھا ہے، ایک تھیلا تک آج تک ایک راشن کا کسی غریب کو دیا ہو میں نے نہیں سنا ہے، نہ میں نے دیکھا ہے. اتنا بڑا فنڈ جو ہوتا ہے ان کے پاس بیت المال کا جو ہے، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے ایک یو سی کے اندر کوئی ایک تھیلا بھی دیا ہو. ہماری یو سی بھی ہے، میں بھی بڑے علاقے میں رہتا ہوں نیو کمار واڑہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک جو ہے نا ایک تھیلا بھی ملا ہو. تو یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کے لوگ. ڈپارٹ تو انہوں نے بنے ہوئے ہیں، ان کو سیلریاں بھی مل رہی ہیں، مگر لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا. یہ بڑا افسوس ہے مجھے. اور انشاءاللہ میں کوشش کرتا رہوں گا، میری ٹیم کوشش کرتی رہے گی کہ ہمارے لیاری کے اندر جتنا سوشل فیلڈ کے حوالے سے کام ہوگا انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. بے شک. اور لیاری سے بھی باہر کراچی سے باہر بھی جہاں انشاءاللہ ہمیں رسائی ہوئی، ہمیں کوئی فنڈز کی کوئی کمی محسوس ہوئی، کہیں سے فنڈ ہمیں ملے تو ہم ضرور کام کریں گے. اور ابھی بھی ہم یہ ہمارے کراچی کا جگہ ہے بلدیہ ٹون، اس میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے وہاں کئی مہینوں تک 5 6 مہینوں تک بلدیہ ٹون کے اندر پانی نہیں ہے. بالکل. تو بہت بیچارے غریب لوگ ہیں وہاں پر. خیر یہ تو ایک بہت کم چھوٹی سی بات ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پورے بلدیہ ٹون میں اس طرح کے پلانٹ لگنے چاہیے. ہم نے وہاں ایک 8 لاکھ روپے کی لاگت سے ہمارے ویلفیئر کے ادارے نے وہاں ایک پلانٹ لگایا جو آج بھی وہ چالو ہے، اور اس میں سے لوگ وہاں سے پانی فری لے رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ فیسلٹی ملی کہ اتنا تھوڑا سکون ملا کہ پینے کا پانی تو فلٹر والا ان کو مل رہا ہے فری کے اندر. مگر میں سمجھتا ہوں وہ بہت کم ہے. ہم تو سوچ تو ہماری بہت اچھی ہے، بہت آگے تک ہم جانا چاہتے ہیں، مگر بس صرف یہ ہے کہ ہم فنڈز کی وجہ سے تم جو ہے نا بہت کام کو محدود کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. بدقسمتی سے لیاری کو آج تک وہ توجہ نہیں ملی جو کراچی کے مختلف علاقوں کو ملی، اور لیاری کے عوام کے لیے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا. ایون لیاری کے عوام جو ہیں وہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں، جو کہ پانی، بجلی اور گیس. آج بھی لیاری کے عوام روتے ہیں کہ ہمارے ہاں پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں. تو لیاری کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. ٹو بی ویری آنیسٹ، لیاری کے لیے کبھی بھی کسی نے کوئی کام نہیں کیا. ڈفرینٹ اگر ہم ایریاز کو دیکھیں، اس کے برعکس اگر ہم لیاری کو دیکھیں تو لیاری کے عوام اپنی مدد آپ کے تحت فلاحی ادارے قائم کر کے اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے لیے فلاحی کام کرتے نظر آتے ہیں. تو لیاری کے ساتھ سوتیلی ماؤں والا سلوک بند کیا جائے. اگر آپ لیاری کے عوام سے ووٹ لیتے ہیں تو کم از کم لیاری کے عوام کے لیے کام تو کیجئے. کچھ نہیں تو انہیں روزگار فراہم کیجئے. بنیادی سہولیات جو ہیں، ضروریات زندگی ہیں، پانی، بجلی اور گیس. تو پانی، بجلی اور گیس جیسی بنیادی سہولیات سے جو لیاری کو آپ نے محروم رکھا ہے، تو وہ بھی جو ہے ان کو یہ سہولیات مہیا کیجئے. دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اٹس دیٹ ایجوکیشن. لیاری کے عوام کو، لیاری کے بچوں کو جو ہے وہ علم اور ہنر کے زیور سے آراستہ کیجئے. جو وعدے آپ لائے، جو دعوے آپ نے کیے، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. آپ نے کہا ہم روزگار دیں گے، آپ نے کہا ہم تعلیم دیں گے، آپ نے کہا ہم بنیادی سہولیات دیں گے، آپ نے کہا ہم فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، لیکن اب تک لیاری کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تو جیسے میں نے کہا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی کہ اسلام نے جو ہے سیاست کو دین کا بنیادی جز قرار دیا. اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتی ہے کہ ہمارے جو خلفۂ راشدین تھے،
صدیق و عمر، عثمان و علی کس طرح سے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، کس طرح سے اپنی رعایا کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور بھی تھا کہ جب وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے دور حکومت میں بکری کا ایک بچہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا۔ تو آج حکمرانوں میں ہمیں وہ بات نظر کیوں نہیں آتی؟ میں تھوڑی سی جذباتی ہو گئی کیونکہ جب میں نے سر کی باتیں سنی کہ اس طرح سے جو ہے وہ ان عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے تو معذرت کے ساتھ، لیکن کم سے کم دین اور دنیا کو لے کر ساتھ چلیں۔ اگر آپ دنیا میں سیاست کر رہے ہیں، کسی ذمہ داری کو لے رہے ہیں تو کم از کم دین کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو جو وہ پورا بھی کیجئے۔ میرے الفاظ تھوڑے سے اگر کسی کو گرا گزرے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور لیاری کے عوام کے لیے کام کیجئے، لیاری کے لیے کام کیجئے، لیاری کے عوام کے لیے، اس لیے کیونکہ لیاری میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، لیاری کے لوگوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور لیاری کے لوگ محبت کرنے والے ہیں اور ایک امن و آتشی کا گہوارہ ہے۔ بہت محبت کرنے والے لوگ ملیں گے آپ کو وہاں پر، تو ووٹ کی لاج رکھیے، ووٹ کو عزت دیجیے۔ میں آپ کے میزبان طیبہ میمن، پروگرام دین سے دنیا تک میں اب آپ سے لوں گی اجازت۔ اللہ حافظ۔